नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु अल्लाहुम्मा अजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। पारा नंबर 27 है सूरह अज़-ज़ारियात, जो कुरान मजीद की 51 सूरत है और आयत नंबर 31। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इब्राहीम ने कहा, फरिश्तों आपका क्या मकसद है? उन्होंने कहा, बिलाशुबा हमें मुजरिम लोगों की जानिब भेजा गया है ताकि हम उन पर मिट्टी के कंकड़ बरसाएं जो हद से गुजरने वालों के लिए हैं और आपके रब की जनाब से निशान ज़दा हैं। चुनांचे हमने इसमें से मोमिनों को निकाल दिया, फिर हमने उसमें एक घर के सिवा कोई घर मुसलमानों का ना पाया। ये अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का घर है ना, जिसमें यानी कि 2 बेटियां कुछ इन पर यानी कि ईमान आने वाले थे। कहते हैं कि ये कुल 13 आदमी थे। इनमें से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी शामिल नहीं थी, बल्कि वो तो अपनी कौम के साथ अजाब में यानी कि हलाक होने वालों में से थी ना। ऐसे तफसीर की रवायत है। वजह ये थी कि वो ज़ाहिर मुसलमान नहीं थी, ईमान ही लेकर आई थी। तो देखे कितने थोड़े से लोग थे ईमान वाले जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ थे, कुल 13 लोग थे। ये ऐसे तफसीर की रवायत है। आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने उसमें उनके लिए निशानी छोड़ दी जो दर्दनाक अजाब से डरते हैं। और मूसा में भी एक निशानी है, जब हमने उसे वाजिया दलील के साथ फिरौन के पास भेजा तो उसने अपने इक़्तिदार की वजह से रूह गर्दानी की और कहा जादूगर है, दीवाना है। चुनांचे हमने उसे और उसके लश्करों को आ पकड़ा, सो हमने उन्हें समंदर में फेंक दिया और वह मुलामत ज़दा था। और आज में भी एक निशानी है, जब उन पर हमने एक बेबरकत हवा भेजी, वो जिस शय पर से गुजरती उसे बोसीदा हड्डी जैसा बनाकर छोड़ देती थी। तो ये हवा की तासीर थी, यानी कि जो कौम आद पर बतौर अजाब अल्लाह ताला ने भेजी थी। ये तंदो तेज हवा थी और ये 7 रातें और 8 दिन तक मुसलसल चलती रही थी। अस्तगफिरुल्लाह। और समूद में भी एक निशानी है, जब उनसे कहा गया कि एक वक्त तक मज़े उड़ाओ, सो उन्होंने अपने रब के हुक्म से तरताबी की। चुनांचे एक ज़बरदस्त कड़क ने उन्हें जा पकड़ा, हालांकि वो आंखों से देख रहे थे। ना ही उनमें उठने की ताकत थी और ना ही वो बदला चुकाने वाले थे। और उनसे पहले नूह की कौम का भी यही हाल हो चुका। यकीनन वो भी नाफरमान लोग थे। और हमने आसमान को अपनी कुदरत से बनाया और यकीनन हम ही कुशादा करने वाले हैं। और ज़मीन को हमने बिछाया तो क्या ही अच्छा बिछाने वाले हैं। और हर चीज़ से हमने जोड़ा पैदा किया जोड़ा जोड़ा पैदा किया है ताकि तुम सबक हासिल करो। चुनांचे अल्लाह ताला की जानब दौड़ो, बिलाशुबा मैं तुम्हें इससे साफ साफ खबरदार करने वाला हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मिसाल उस शख्स की सी है कि जिसने यानी आग जलाई, फिर उसके इर्द गिर्द रोशनी हुई और उसमें कीड़े और ये जानवर और जो आग में है उसमें गिरने लगे, और वो शख्स उनको रोकने लगा लेकिन वो ना रुके, उसमें गिरने लगे। ये मिसाल है मेरी और तुम्हारी कि मैं तो तुम्हें तुम्हारी कमरों से पकड़ कर जहन्नम से रोकने वाला हूँ, और मैं कहता हूँ कि जहन्नम के पास से चले आओ, तुम नहीं मानते, इसी में घुसे जाते हो। आयत नंबर 51 है सूरह अज़-ज़ारियात की। और अल्लाह ताला के साथ कोई दूसरा माबूद ना बनाओ, यकीनन मैं तुम्हें इसे साफ साफ खबरदार करने वाला हूँ। उनसे पहलों के पास कोई रसूल नहीं आया, मगर उन्होंने भी ऐसा ही कहा, ये जादूगर है या दीवाना है। क्या वो एक दूसरे को इसकी वसीयत करते आ रहे हैं? बल्कि वो सब के सब सरकश हैं। आप उनसे मुंह मोड़े, आप बिल्कुल भी काबिल मुजम्मत नहीं। बस नसीहत करते रहे, यकीनन नसीहत ईमान वालों को फ़ायदा देती है। और मैंने जिन्हों इसको पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करें। उनसे रिज़्क़ का मैं इरादा नहीं रखता और ना ही मैं इरादा रखता हूँ कि वो मुझे खिलाएं। बिलाशुबा अल्लाह ताला खुद ही रोज़ी रसां, कुव्वत वाला और ज़ोरावर है। जिन लोगों ने जुल्म किया, बिलाशुबा उनके लिए भी उनके दोस्तों के हिस्से जितना हिस्सा है, चुनांचे उनसे जल्दी तलब ना करें। काफिरों के लिए बिलाशुबा उस दिन तबाही है जिसका उन्हें वादा दिया जा रहा है। सूरह अत-तूर मक्की है और इसमें 49 आयात और 2 ही रुकू हैं। अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला, बहुत ही रहम करने वाला है। सूरह तूर के बारे में जुबैर बिन मोतम रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि मैंने नमाज मगरिब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सूरह तूर की तिलावत करते हुए सुना था, तो मेरा दिल इस सूरत की तरफ खींच गया था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सलाम फेरा तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर ली।
تو وہ کون سے الفاظ ہوں گے نا جس سے حضرت جبیر بن مطعم کا دل اتنا کھینچ گیا کہ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی تاثیر ہم سب کو بھی عطا فرمائے اس قرآن کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبیر بن مطعم کو عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے طور کی، قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی، کھلے کاغذ میں ہے، قسم ہے آباد گھر کی، قسم ہے بلند چھت کی، قسم ہے ابلتے سمندر کی، بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. اچھا یہاں پہ آغاز میں آتا ہے نا کہ طور اصل میں وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یعنی جو تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، اور اسے طور سینہ بھی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، اس کے شرف کا، اس کے مقام کا یعنی کہ اسے اندازہ ہوتا ہے. اور مستور کا لفظ استعمال ہوا آیت کے اندر، تو اس کے معنی ہے مکتوب یعنی لکھی ہوئی چیز. اس کا مصداق مختلف بیان کیے گئے ہیں، مثلا اسے مراد قرآن مجید بھی ہے، اسے مراد لوح محفوظ بھی ہے. دیکھا جائے تو تمام جو کتابیں ہیں وہ بھی، یا پھر وہ انسانی اعمال نامے ہیں جو فرشتے لکھتے ہیں. اچھا یہاں پہ بیت معمور کا بھی ذکر آیا نا، تو وہ آباد گھر کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اور آباد گھر کی، تو یہ آباد گھر جو ہے یہ بیت معمور ہے اصل میں، جو 7ویں آسمان پر وہ عبادت خانہ ہے جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں. یہ عبادت خانہ فرشتوں سے یعنی سمجھے اس طرح بھرا ہوا تھا کہ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں، جن کی پھر وہ دوبارہ یعنی قیامت تک باری نہیں ان کی آئے گی. اسے کوئی روکنے والا نہیں. جس دن آسمان تھر تھرا جائے گا اور پہاڑ چل پڑیں گے، چنانچہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے جو بےہودہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہیں. جس دن انہیں دھکے دے دے کر جہنم کی طرف، آگ کی طرف لایا جائے گا. یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے. استغفر اللہ. کیا بس یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ اس جہنم میں داخل ہو جو ہوا تم صبر کرو یا نہ کرو تم پر برابر ہے. تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے. پرہیزگار لوگ بلا شبہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، وہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کے رب نے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا ہے. مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے. وہ صف بہ صف تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم بڑی آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے. آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طور کی، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے کچھ بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ان کی اولاد بھی ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہ کریں گے. ہر شخص اپنے ہی اعمال کے بدلے میں گرفتار ہے. یعنی دیکھیں کہ جن کے باپ اپنے اخلاص اور تقوی اور امر و کردار کی بنیاد پر یعنی جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے ایماندار اولاد کے بھی درجے بلند کر کے نا ان کو ان کے باپوں کے ساتھ ملا دیں گے. اب یہ نہیں ہوگا کہ ان کے باپوں کے درجے کم کر کے ان کی اولاد والے کم درجوں میں انہیں لے آئے. یعنی اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ 2 احسان فرمائے گا نا. ایک تو باپ بیٹوں کو آپس میں ملا دیں گے اللہ تعالیٰ تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، بشرط یہ کہ دونوں ایماندار ہوں. دوسرا یہ کہ کم تر درجے والوں کو اٹھا کر اونچے درجوں پر اللہ تعالیٰ فائز فرما دے گا. ورنہ دونوں کے ملاپ کا یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ A کلاس والوں کو B کلاس دے دے. یہ بات چونکہ اس کے فضل و احسان سے ظاہر یعنی بلند تر ہے نا، اس لیے وہ ایسا نہیں کرے گا، بلکہ B کلاس والوں کو A کلاس کا عطا فرمائے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ احسان ہے نا جو اولاد پر یعنی کہ آبا کی، ان کے آباء و اجداد کے عملوں کی برکت سے ہوگا. بڑی پیاری حدیث ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اولاد کی دعا استغفار سے آبا کے درجات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور ایک شخص کے جب جنت میں درجے کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس کا سبب پوچھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری اولاد کی تیرے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی وجہ سے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے نا تو اس کے عمل کا سلسلہ ہی منقطع ہو جاتا ہے، البتہ 3 چیزوں کا ثواب موت کے بعد بھی جاری و ساری رہتا ہے. ایک تو صدقہ جاریہ ہے، اور دوسرا وہ علم جس سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. یہ مسلم میں روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے، کتنا کرم ہوگا نا، بشرطے یہ کہ سارے ایمان والے ہوں گے. اور جو پھل اور گوشت وہ چاہیں گے ہم انہیں دیتے رہیں گے. وہاں وہ بڑھ کر ایک دوسرے سے جام شراب لیں گے جس میں نہ بے ہودگی ہوگی اور نہ گناہ، اور ان کے لیے 9 عمر غلام پھر رہے ہوں گے گویا کہ وہ چھپا کے رکھے موتی ہیں. اور وہ ایک دوسرے پر متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے. وہ کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے اہل عیال میں بلا شبہ ڈرتے رہتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا. بلا شبہ ہم پہلے ہی اسے دعائیں کیا کرتے تھے، یقیناً وہ بڑا نیک سلوک کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل کی خبریں دی ہیں کہ جنت میں بھی لوگ کس طرح ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے نا. اللہ تعالیٰ کلی علم کا مالک ہے، تو مستقبل کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ وہاں پہ بھی لوگ جنت میں بھی باتیں کریں گے. آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس آپ نصیحت کرتے رہیں
کہ اپنے رب کے فضل سے نہ آپ کاہن ہیں نہ ہی مجنون ہیں۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک شاعر ہے جس پر ہم گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ بلا شبہ انتظار کرنے والا ہوں۔ کیا ان کی عقل انہیں یہی حکم دیتی ہے یا وہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی اسے گھڑا ہے، بلکہ وہ ایمان ہی نہیں رکھتے؟ چنانچہ اگر وہ سچے ہیں تو اس جیسا کلام لائیں۔ کیا وہ کسی خالق کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود ہی خالق ہے؟ کیا آسمانوں و زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے، بلکہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے؟ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ اس کے دروگہ ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی زینہ ہے جس پر چڑھ کر وہ غور سے سنتے ہیں؟ ان کے سننے والے کو صریح دلیل دینی چاہیے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹی ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ کیا آپ ان سے کسی اجرت کا سوال کرتے ہیں کہ وہ تاوان سے بوجھل ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں؟ کیا وہ کسی فریب کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سو جن لوگوں نے انکار کیا فریب خوردہ وہی ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے اور بھی معبود ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور اگر وہ آسمان سے ایک ٹکڑا گرتا بھی دیکھیں گے تو کہیں گے طے در طے باطل ہے، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں حتیٰ کہ اس دن کو جا ملے جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ جس دن ان کی اپنی چال ہی ان کے کچھ کام نہیں آئے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جا سکے گی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے لیے بلا شبہ اس کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ اور اپنے رب کا حکم آنے تک آپ صبر کریں، بلا شبہ آپ ہی نگاہوں میں ہیں، بلا شبہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ آپ رب کی حمد کے ساتھ آپ تسبیح کیا کریں، جب آپ اٹھیں رات کو بھی اس کی تسبیح کریں اور ستاروں کے جاتے وقت بھی۔ مطلب فرمایا کہ اس کھڑے ہونے سے مراد کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں، جیسا کہ آغاز میں آتا ہے نا کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پڑھی جاتی ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جب کسی مجلس سے کھڑے ہوں نا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مجلس سے اٹھے تو اس کے وقت یہ دعا پڑھ لے اٹھتے وقت، تو یہ مجلس جو ہوگی نا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ دعا کون سی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو یہ دعا جو ہوگی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ تو اس سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ رات کو بھی اس کی تسبیح کریں اور ستاروں کے جاتے وقت بھی۔ تو اس سے مراد پتہ کیا ہے؟ اس سے مراد قیام اللیل ہے، یعنی نماز تہجد ہے، جو عمر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بھی رہا ہے۔ اور اس سے مراد فجر کی 2 سنتیں بھی ہیں۔ نوافل میں سب سے زیادہ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت فرماتے تھے، اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں یعنی کہ دنیا مافیہ سے بہتر ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورت کمپلیٹ ہوگی، سورت نور۔ آگے سورت النجم ہے۔ سورت النجم مکی ہے، اس میں 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلی سورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا کفار کے مجمع عام میں تلاوت کیا، اور تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جتنے لوگ تھے یعنی سب نے سجدہ کیا سوائے امیہ بن حلف نے۔ اس نے اپنی مٹھی میں نا مٹی لے کر اس پر سجدہ کیا، چنانچہ یہ کفر کی حالت میں ہی مر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے تارے کی، جب وہ غروب ہوتا ہے تمہارا ساتھی نہ ہی بھٹکا ہے اور نہ ہی بہکا ہے، اور وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا، وہ صرف ایک وحی ہے جو اتاری جاتی ہے، اس کو مضبوط قوت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے جو بڑا زور آور ہے، چنانچہ وہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ آیت نمبر 7 کو پہلے دیکھتے ہیں۔ اور وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ قریب ہوا پس وہ اتر آیا، چنانچہ وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلے پر ہو گیا۔ اچھا، آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرمانا کہ قریب ہو گیا اور کتنا یعنی 2 کمانوں کے برابر رہ گیا، تو بعد اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے کہ 2 ہاتھوں کے بقدر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام کے یعنی کہ باہمی قرابت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا اظہار نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں کہ آیات کے سیاق سے یعنی صاف واضح ہے کہ اس میں صرف حضرت جبریل علیہ السلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، اور اسی قربت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا، اور یہ بعثت کی ابتدائی ادوار کا واقعہ ہے جس کا ذکر یعنی کہ ان آیات میں کیا گیا ہے۔ اور دوسری مرتبہ تو اصل شکل میں معراج کی رات کو دیکھا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یعنی جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو وحی یا پیغام لے کر آتے تھے نا، وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھا کہ ان کے 600 پر ہیں، یعنی کہ ایک پر مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے جتنا تھا، یعنی اتنا بڑا پر تھا۔
اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے جھٹلایا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم قدرت کو تسلیم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں، سو اس نے اللہ تعالیٰ کے بندے پر وحی کی، جو کچھ بھی اس نے وحی کی، جو اس نے دیکھا دل نے اسے نہیں جھٹلایا، کیا پس تم اس پیغمبر سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور اس رسول نے ایک مرتبہ اور بھی اسے دیکھا، یعنی جبریل علیہ السلام کو، انتہائی حد کی بیڑی کے پاس۔ تو یہ جو بیڑی ہے نا، بیڑی کا درخت جہاں پہ جس کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ لیلۃ المعراج کو جب اصل شکل میں یعنی جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو اس کا بیان ہے، یہ سدرۃ المنتہی یعنی کہ ایک بیڑی کا درخت ہے جو چھٹے یا ساتویں آسمان پر ہے، اور یہ آخری حد ہے، اس سے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے یعنی احکام جو ہوتے ہیں یہی سے وصول کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آ رہا ہے آگے ذکر کہ اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے، یعنی اسے جنت الماوا کہتے ہیں نا، کہ اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ تو اسے جنت الماوا اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو مسکن ہے تو وہ یہی تھا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ روحیں یہاں آ کر یعنی جمع ہو جاتی ہیں، یعنی جنت الماوا کے پاس آ کے، جبکہ سدرہ کو چھپائے دیتی تھی وہ چیز جو چھپا رہی تھی۔ تو سدرۃ المنتہی کی اس کیفیت کا یہاں پہ بیان ہے کہ جب شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ کیا نا سدرۃ المنتہی کا، تو آپ سے فرماتے ہیں کہ سونے کے پروانے اس کے گرد منڈلا رہے تھے اور فرشتوں کا عکس اس پر پڑ رہا تھا، سبحان اللہ، اور رب کی تجلیات کا مظہر بھی وہی تھا۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ اور اسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے نوازا تھا، کہ 5 وقت کی نمازیں، ظاہر ہے معراج کے موقع پہ جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا آپ سب کی امت کو، 5 وقت کی نمازیں ہیں، پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور اور تیسری جو چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ یہ ہے کہ اور اس مسلمان کی مغفرت کا وعدہ کیا جو شرک کی آلودگی سے پاک ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نگاہ نہ ہی دائیں بائیں ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑھ پائی، اس نے اپنے رب کی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ کیا تم نے لات اور عزیٰ پر غور کیا ہے، اور ایک تیسری منات پر بھی؟ کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یہ تو بڑی غیر منصفانہ تقسیم ہے، یہ محض چند نام ہی ہے جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ دیے ہیں، جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، یہ صرف وہم و گمان اور خواہش نفس ہی کی اتباع کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی جناب سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کا وہی حق ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے؟ آخرت اور دنیا تو بس اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ یا آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی، مگر یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس پر راضی ہوتا ہے، اجازت دے دیتا ہے۔ وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، بلا شبہ وہ فرشتوں کو عورتوں کا نام دیتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ محض اپنے ہی خیالات میں پڑے ہیں، اور بلا شبہ خیال حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا، چنانچہ اس سے اعراض کریں جو ہماری نصیحت سے منہ موڑتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جس کا کوئی مقصد ہی نہیں، ان کے علم کی حد بس یہیں تک ہے۔ بلا شبہ آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے کہ راہ راست پر کون ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ جنہوں نے برا کیا انہیں ان کے کردہ کی سزا دے، اور جنہوں نے اچھا کیا انہیں بہتر بدلہ دے۔ جو کسی چھوٹے سے گناہ کے سوا کبیرہ گناہوں اور برے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، یقیناً تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین تھے، چنانچہ اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے کہ ڈرتا کون ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے منہ موڑا اور تھوڑا سا دیا اور رک گیا؟ کیا اس کے پاس غائب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، یا ان باتوں کی اسے خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھی اور ابراہیم کے صحیفوں میں تھی، اور ابراہیم کے صحف میں، جس نے وفا کا حق ہی ادا کر دیا؟ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش جلد ہی دیکھی جائے گی، پھر اسے پوری جزا دی جائے گی، اور یہ کہ آپ کے رب تک ہی انتہا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ اسی نے نر و مادہ کا جوڑا پیدا کیا ہے ایک نطفے سے جب کہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہی دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ وہی مالدار کرتا ہے، وہی محتاج کرتا ہے، اور یہ کہ وہی شیرہ ستارہ کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کیا ہے اور سمود کو بھی، چنانچہ کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے بھی قوم نوح کو، بلا شبہ وہ انتہائی ظالم، بہت سرکش تھے، اور الٹا دی جانے والی بستیاں اس نے الٹ دیں، سو ان پر چھا گیا جو بھی چھا گیا، چنانچہ انسان اپنے رب کی کون سی نعمت پر تو جھگڑے گا۔ یہ بھی پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے، قریب آنے والی قریب آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو ظاہر کرنے والا نہیں ہے،
बस तुम इस बात से ताज्जुब करते और हंस रहे हो और रोते नहीं हो, और तुम खेल कूद में मशगूल हो। सो अब अल्लाह ताला को सजदा करो और उसी की इबादत करो। सूरह अल-कमर मक्की है। इसमें 55 आयात और 3 रकू हैं। अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला, बहुत ही रहम करने वाला है। अच्छा, सूरह कमर के बारे में वाक़या आता है कि ये वो मौज़ा है जो अहले मक्का के यानी कि मुतालबे पर दिखाया गया था। तो चाँद के 2 टुकड़ों का उन्होंने मौज़ा मांगा था, फिर चाँद के 2 टुकड़े हो गए थे, हत्ता कि लोगों ने ना हीरा पहाड़ को इसके दरमियान देखा, यानी इसका एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ और एक टुकड़ा उसके उस तरफ हो गया था। ये सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़यामत करीब आ गई और चाँद फट गया, और अगर वो कोई निशानी देखते हैं तो मुंह मोड़ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो जादू है जो पहले से चला आ रहा है। और उन्होंने जुटलाया और उन्होंने अपनी ख्वाहिशात का इत्तबा किया, और हर काम का वक्त मुकर्रर है, और उनको वो खबरें पहुंच चुकी हैं जिनमें नसीहत है, दानाई की मुकम्मल बात है, लेकिन तनबीहात ने फ़ायदा नहीं दिया। चुनांचे आप उनसे एराज़ करें। जिस दिन पुकारने वाला एक सख्त नागवार चीज़ की तरफ पुकारेगा, अपनी कब्रों से वो झुकी निगाहों के साथ दाई की जानब भागते भागते ऐसे निकलेंगे गोया मुंतशिर टिड्डियाँ हैं। काफिर कहेंगे, ये तो बड़ा कठिन दिन है, इनसे पहले नूह की कौम ने जुटलाया था, चुनांचे उन्होंने हमारे बंदे को जुटलाया और कहा दीवाना है, और उसे झिड़का गया। सो उसने अपने रब को पुकारा, मैं बेबस हूँ, मेरी मदद फरमा। चुनांचे हमने मूँज और बारिश से आसमान के दरवाजे खोल दिए, और हमने ज़मीन से चश्मों को जारी कर दिया। चुनांचे आसमानों ज़मीन का पानी इस काम पर मिल गया जो मुकद्दर किया गया था, और नूह को हमने एक कीलों और तख्तों की कश्ती पर सवार कर दिया जो हमारी आंखों के सामने चलती रही। ये था बदला उस शख्स का जिसकी नाकदरी की गई, और उसको हमने एक निशानी बनाकर छोड़ दिया है। फिर है कोई नसीहत कबूल करने वाला? तो कैसा था मेरा अज़ाब, कैसा था मेरा डराना। और हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, चुनांचे है कोई नसीहत कबूल करने वाला। आद ने जुटलाया तो कैसा था मेरा अज़ाब और कैसा था मेरा डराना। और हमने बाकी रहने वाली नहूसत के दिन उन पर तूंद तेज या हवा जला दी, लोगों को उठा उठा कर फेंक रही थी, गोया कि वो खजूर के उखड़े हुए तने हैं। फिर कैसा था मेरा अज़ाब और कैसा था मेरा डराना। और हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान बना दिया है, चुनांचे है कोई नसीहत कबूल करने वाला। ये सवाल अल्लाह ताला मुझसे भी और आपसे सबसे कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इस कुरान को यानी कि आसान बनाया, और ये आसान ही है। समूद ने खबरदार करने वालों को जुटलाया, पस कहा, क्या हम ही में से एक इंसान हम इसकी पैरवी करें, तब तो हम यकीनन गुमराही और दीवानगी में होंगे। क्या हमारे दरमियान उसी पर जिक्र नाज़िल किया गया, बल्कि वो बड़ा झूठा खुद पसंद है। जल्द ही कल उन्हें मालूम हो जाएगा कि कौन बड़ा झूठा और खुद पसंद है। यकीनन हम एक ऊँटनी उनके लिए फितना बनाकर भेज रहे हैं। चुनांचे आप इंतज़ार करें और सब्र करें, और उन्हें बता दें कि पानी उनके और ऊँटनी के दरमियान तकसीम शुदा है, हर एक अपनी बारी पर हाजिर होगा। फिर उन्होंने अपने साथी को पुकारा, सो उसने वार किया, बस ऊँटनी को काट डाला। फिर कैसा था मेरा अज़ाब, कैसी थी मेरी तनबीहात। हमने उन पर बिलाशुबा एक ही धमाका भेजा, चुनांचे वो बाढ़ वाले की रूंधी हुई बाढ़ की मानद होकर रह गए। और हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, चुनांचे है कोई नसीहत कबूल करने वाला। लूत की कौम ने भी डराने वालों को जुटलाया, यकीनन हमने उन पर पथराव करने वाली हवा भेजी। आले लूत के सिवा हमने उनको सहरी के वक़्त अपनी जानब से फजल करके बचाया है। हम ऐसे ही जजा देते हैं हर उस शख्स को जो शुक्र अदा करता है। अल्लाहुम्मा अजअलनी सबूरा वजअलनी शकूरा, आमीन। और लूत ने उन्हें हमारी पकड़ से डराया, सो उन्होंने डरावे में शक किया, और उन्होंने लूत से उसके मेहमानों का मुतालबा किया, चुनांचे हमने उनकी आंखें मिटा दी। सो चखो मेरा अज़ाब और मेरी तनबीहात का मज़ा। सुबह सवेरे ही एक मुकर्ररा अज़ाब ने उन्हें हलाक कर दिया। बस अब चखो मेरा अज़ाब और मेरा डरावा, और हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है। चर्चा है कोई नसीहत कबूल करने वाला। और आले फ़िरौन के पास भी तनबीहात आई थी, और उन्होंने हमारी सब निशानियों को जुटलाया, चुनांचे हमने उन्हें बड़े गालिब कवि जैसे पकड़ा। क्या तुम्हारे काफिर उनसे बेहतर हैं, या तुम्हारी अगली किताबों में माफ़ी है? क्या वो कहते हैं कि हम गलबा पाने वाली जमात हैं? जल्द ही उस जमात को शिकस्त दी जाएगी कि वो पीठ दिखाकर भाग खड़े होंगे, बल्कि क़यामत उनके वादे का वक्त है, और क़यामत बड़ी आफत और नहायत तलख है। बिलाशुबा मुजरिम लोग गुमराही में और दीवानगी में हैं। सैयदना अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी आतिश जहन्नम का जिक्र किया तो अपना चेहरा मुबारक ना फेर लिया। यानी सैयदना अदी बिन हातिम जो रवायत को बयान करते हैं ना, वो कहते हैं
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا جب آتش جہنم کا ذکر کیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اور اپنا چہرہ پھیر لیا، اس طرح کراہت ظاہر کی کہ فرمایا جہنم سے بچو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار اس کا ذکر کیا، پھر چہرہ پھیر لیا، پھر کراہت ظاہر کی، حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی آنکھوں سے یعنی اسے دیکھ رہے ہیں، یعنی جہنم کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہنم کی آگ سے بچو، ہاں کھجور کا آدھا حصہ ہی صدقہ کر کے کیوں نہ بچو. تو جس شخص کو یہ بھی نہ ملے تو وہ کیا کرے، وہ اچھی بات کہے، یہی کلمہ کہہ کے وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن انہیں چہروں کے بال آگ میں گھسیٹا جائے گا، چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب مخلوقات کی تقدیروں کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے یعنی 50,000 سال پہلے لکھا. اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش جو تھا نا وہ پانی کے اوپر تھا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ نے بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز تقدیر سے ہے، حتیٰ کہ عاجزی اور عقل مندی بھی. آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بلا شبہ ہر چیز کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم ایک ہی بار پلک جھپکنے کی طرح ہوتا ہے، اور تمہارے جیسوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پس کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. اور ہر وہ کام جو انہوں نے کہا صحیفوں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے. پرہیزگار لوگ بلا شبہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، عزت کی مجلس میں، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے پاس. سورہ رحمان مدنی ہے، اس میں 78 آیات 3 رکوع ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے. رحمان ہی نے قرآن کی تعلیم دی ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں، اور تارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دیا کہ تم ناپ تول میں سے حد سے تجاوز نہ کرو، انصاف کے ساتھ وزن قائم کرو اور تول میں گھاٹا نہ دو. اور زمین کو اس نے مخلوق کے لیے بچھا دیا، اس میں پھل ہیں اور شگوفے دار کھجوریں ہیں، اور بھس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں. بس اے جنوں تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری جیسی تھی، اور اس نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. بس اے جنوں تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دونوں مشرقوں کا وہی رب ہے اور دونوں مغربوں کا وہی رب ہے. بس اے جنوں تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. 2 سمندروں کو اس نے جاری کر دیا جو باہم مل جاتے ہیں، ان دونوں کے درمیان پردہ ہے کہ وہ تجاوز نہیں کر سکتے. بس ہے جنہوں تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان دونوں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں. بس ہے جنہوں تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور سمندروں میں پہاڑوں جیسے بلند کھڑے جہاز اسی کے ہیں. بس اے جنہوں تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. زمین پر موجود ہر شے فانی ہے، اور آپ کے رب ہی کا چہرہ باقی رہ جانے والا ہے جو صاحب جلال اور عزت آب ہے. بس اے جنوں تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آسمانوں میں اور زمین میں سب اسی سے مانگ رہے ہیں، وہ روزانہ ایک نئی شان میں ہے. بس اے جنوں تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جنوں اور انسانوں، ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ ہوا چاہتے ہیں. بس اے جنوں تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اے گروہ جنوں انس، اگر تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، غلبے کے سوا تم نہیں نکل سکتے. بس اے جنوں تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، سو تم مقابلہ نہ کر سکو گے. بس اے جنوں تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سو جب آسمان پھٹ جائے گا بس وہ سرخ چمڑے جیسا ہو جائے گا. بس اے جنوں تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اس دن نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے اس کے گناہ کا پوچھا جائے گا. بس اے جنوں تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مجرموں کو چہرے کی علامتوں ہی سے پہچان لیا جائے گا، سو انہیں اپنی پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا. بس اے جنوں تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے، اس کے اور کھولتے پانی کے درمیان میں وہ چکر کھاتے رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس روایت کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھولتا ہوا پانی کافروں کے سروں پر ڈالا جائے گا، جو سر سے پیٹ تک پہنچے گا. پیٹ میں جو کچھ ہوگا اسے کاٹ ڈالے گا، وہ سب کچھ اس کی پیٹھ سے نکل کر قدموں میں جا گرے گا. استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار. آیت نمبر 45 ہے، پس ہے جنہوں تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں. سیدنا حضرت حذیفہ بیان کرتے اس روایت کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس کی موت کا وقت آ گیا. تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا نا، تو زندگی سے یعنی بالکل ہی مایوس ہو گیا.
تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے پھر کیا کرنا کہ بہت سی لکڑیاں جمع کر کے نا میری لاش کو جلا دینا، پھر جب وہ آگ میری جسم کو خاکستر بنا دے گی نا تو پھر صرف میری ہڈیاں جب باقی رہ جائے گی تو انہیں پیس کر کسی سخت گرمی کے دن میں کسی تیز آندھی والے دن یعنی مجھے ہوا میں پھر جا کے نا اڑا دینا۔ تو اللہ کی قسم اگر میرے رب نے یعنی مجھ پر سختی کی تو مجھے ایسی سزا دے گا کہ کسی کو نہ دی ہوگی۔ جب وہ مر گیا تو اس کی اولاد نے اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جیسا اس نے کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اسے جمع کر دیا۔ وہ کھڑا ہو گیا نا تو اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ کس نے تجھے اس کام پر آمادہ کیا؟ تو اس نے عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ تیرے خوف کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بخش دیا تھا۔ تو یہ جواب دہی کا کتنا احساس تھا نا اس شخص کو۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الرحمن، پس ہے جنہوں نے تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، دونوں ہی بہت شاہوں والے ہیں۔ پس ہے جنہوں نے تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان دونوں میں دو چشمے بھی بہتے ہیں۔ پس ہے جنہوں نے تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، دونوں میں میوے کے دو دو قسمیں ہیں۔ پس ہے جنہوں نے تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، وہ مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر تمیز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل بالکل ہی قریب ہوں گے۔ پس ہے جنہوں نے تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان میں شرمیلی نگاہ والی عورتیں ہیں، ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے انہیں چھوا تک نہیں۔ پس ہے جنہوں نے تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، گویا وہ یاقوت و مرجان ہے۔ پس ہے جنہوں نے تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہے؟ پس ہے جنہوں نے تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ان دو کے علاوہ اور بھی دو باغ ہیں۔ بہت ہی خوبصورت حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے، اور ان کا عرض کتنا ہوگا؟ 60 میل ہوگا، اور اس کے ہر کونے میں یعنی جنتی کے اہل و عیال ہوں گے جس کو دوسرے کونے والے بھی یعنی دیکھ نہیں سکیں گے، اور مومن اس میں یعنی گھومے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پس ہے جنہوں نے تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، گہرے سیاہی مائل سبز ہیں۔ پس ہے جنہوں نے تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان دونوں میں جوش مارتے دو چشمے ہیں۔ پس ہے جنہوں نے تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، دونوں میں پھل اور کھجوریں اور انار ہیں۔ پس ہے جنہوں نے تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں۔ پس ہے جنہوں نے تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، حوریں خیموں میں رہنے والی ہیں۔ پس ہے جنہوں نے تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس سے پہلے کسی انسان اور نہ کسی جن نے انہیں چھوا تک نہیں۔ پس ہے جنہوں نے تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، نادر و نفیس سبز مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ پس ہے جنہوں نے تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، آپ کے رب کا نام ہی بڑا ہی بابرکت ہے، جو صاحب جلال اور عزت مآب ہے۔ سورہ الواقعہ مکی ہے، اس میں 96 آیات 3 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلہ، سورہ نبع اور سورہ التکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی، اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، پست کرنے والی بلند کرنے والی ہے۔ جب زمین خوب ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، چنانچہ وہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے، اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے، دائیں بازو والے کیا ہی خوب ہیں دائیں بازو والے، اور بائیں بازو والے کتنے ہی برے ہیں بائیں بازو والے، اور جو سبقت لے جانے والے وہ تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں، وہی مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں ہیں، اگلوں میں سے بہت سے ہیں اور پچھلوں میں سے کم ہیں، سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے، ان پر وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ہمیشہ ہی کے نوحیز خادم ان پر جاری چشمے کے شراب کے ساغر صراحی اور جام پیش کریں گے، اس سے نہ ان کے سر کو درد ہوگا، نہ ہی عقل میں فطور آئے گا، اور پھل بھی جو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت بھی جس کی وہ خواہش کریں گے، اور بڑی آنکھوں والی حوریں ہیں گویا غلاف بند موتی کے مثل ہوں، بدلہ ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے، نہ اس میں وہ بکواس سنیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات، سلام ہی سلام کی آواز ہوگی، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، وہ بے ہار بیڑیوں میں اور تہ بتہ کیلوں میں اور پھیلی چھاؤں میں اور بہتی آبشاروں میں اور کثیر پھلوں میں، نہ ختم ہونے والے نہ روک دیے جانے والے، بلند مسندوں میں، اور بلا شبہ ہم نے حوروں کو خاص انداز میں پیدا کیا اور انہیں کنواریاں بنایا، دل ربا ہم عمر ہیں، اور دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے، اگلوں میں سے ایک بڑا گروہ ہے اور پچھلوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ ہے،
اور بائیں بازو والے کتنے ہی برے ہیں بائیں بازو والے، وہ انتہائی گرم ہوا اور بہت گرم پانی میں ہے اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہے، نہ ہی ٹھنڈا ہے اور نہ ہی آرام دہ ہے۔ اس سے پہلے وہ بلا شبہ خوشحال تھے اور وہ بڑے گناہ پر بھی اصرار کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے کیا واقعی ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا اور ہمارے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیں اگلوں اور پچھلوں کو بلا شبہ ایک مقررہ دن کے وقت جمع کیا جانا ہے، پھر بلا شبہ تم ہی اے گمراہ جھٹلانے والوں تھور کا درخت کھانے والے ہو۔ تو تھور کے درخت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تھور کا ایک قطرہ زمین میں گرا دیا جائے نا تو سارے دنیا کے یعنی کہ جانداروں کے جو اسباب ہے کھانے کے ان کو خراب کر دے، تباہ و برباد کر دے، وہ دوزخیوں کا کھانا ہے۔ استغفر اللہ، تھور کا درخت۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چنانچہ اسی سے پیٹ بھرنے والے ہوں گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو، پینے والے بھی بیمار پیاسے اونٹ کی طرح، یہی ہے ان کی مہمانی قیامت کے دن۔ ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، لہذا تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو کیا اسے تم پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کیا اور ہم عاجز بھی نہیں ہیں اس سے کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں اس شکل میں بنا دیں جسے تم نہیں جانتے، اور اپنی پہلی پیدائش کو بلا شبہ تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں نہیں تم سبق حاصل کرتے؟ تمہارا کیا خیال ہے جو کچھ تم بولتے ہو کیا تم ہی اس کو اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہی ہیں؟ اور اگر ہم چاہیں تو اس کو ریزہ ریزہ بنا دیں، پھر تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تاوان ہی پڑ گیا، بلکہ ہم بالکل ہی محروم رہ گئے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ پانی جو تم پیتے ہو کیا اسے بادلوں سے تم نازل کرتے ہو یا اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا دیں، چنانچہ تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ جو آگ تم سلگاتے ہو کیا تم نے اس درخت کا پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم ہی نے اسے یاد دہانی کے ذریعہ اور مسافروں کا فائدہ بنایا، چنانچہ آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔ میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے گرنے کی، اور اگر تم جانتے ہو تو یہ واقعتاً ایک بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بڑی عزت والا ہے، ایک محفوظ کتاب میں ہے جسے پاک فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا، رب کائنات کی جناب سے نازل کردہ ہے۔ کیا پس تم اس کلامی سے بے اعتنائی کرتے ہو اور تم اپنا حصہ یہی بتاتے ہو کہ تم اسے جھٹلاتے رہو؟ کیوں نہیں جان حلق تک جب پہنچ جائے گی اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے؟ چنانچہ کیوں نہیں اگر تم کسی کے تابع فرمان نہیں اور تم اس میں سچے ہو تو اس جان کو واپس لوٹاؤ، اور اگر تم اس میں سچے ہو تو اس جان کو واپس لوٹا لاؤ۔ اگر وہ مقربین میں سے ہے تو راحت و خوشبو اور نعمت والا باغ ہوگا، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو تو بھی سلام ہے تجھ پہ کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہے تو گرم پانی سے ضیافت ہے اور جہنم میں جھونکا جانا ہے۔ استغفر اللہ، یقیناً یہی قطعی حق ہے۔ چنانچہ اپنے رب عظیم کے نام کی آپ تسبیح کریں۔ بڑی پیاری تسبیح ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ سورہ الحدید مدنی ہے اور اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور وہ نہایت غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہ اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے، اور وہی ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمانوں سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرح لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے راز خوب جاننے والا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس میں سے جس پر اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ پر اور رسول پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ خود رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ
اور اگر تم واقعی مومن ہو تو وہ تم سے عہد بھی لے چکا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں وہ تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت نرمی کرنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ جو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں کی اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی، وہ برابر نہیں بلکہ وہ درجے میں ان سے بڑھ کر ہیں جنہوں نے فتح کے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بھلائی کا ہی وعدہ کر رکھا ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا کہ وہ اسے کئی گنا تک اس کے لیے بڑھائے چلا جائے گا؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا کہ وہ اسے کئی گنا تک اس کے لیے بڑھائے چلا جائے، اور اسی کے لیے عمدہ اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کون قرض حسنہ دے گا، یعنی اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا۔ یہ مال جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہی کا تو دیا ہوا ہے، اس کے باوجود تو اسے اللہ تعالیٰ نے قرض قرار دینا یعنی دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ وہ اس انفاق پر اسی طرح اجر دے گا جس طرح یعنی قرض کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اجر ضرور دے گا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس دن جب مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ آج باغات کی تمہیں خوشخبری ہو جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں ہمیشہ کے رہائشی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ عرصہ محشر میں پرسرات میں ہوگا، یہ نور ان کے ایمان اور اعمال صالح کا صلہ ہوگا، یعنی جس کی روشنی میں وہ جنت کا راستہ آسانی سے طے کر لیں گے۔ یہ امام ابن کثیر کی روایت ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے، ہمارا انتظار تو کرو، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں۔ کہا جائے گا، پیچھے ہٹ جاؤ، پس اپنا نور تلاش کرو۔ چنانچہ ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور اس کے بیرونی جانب عذاب ہوگا۔ وہ ان کو وعدے دیں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے، ہاں، لیکن تم نے خود کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار ہی کرتے رہے اور تم شک ہی میں پڑے رہے اور فضول تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور اس دھوکے باز نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں ہی رکھا۔ چنانچہ آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی اسے جنہوں نے کفر کیا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری رفیق ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے لیے نرم ہو جائیں، اور وہ ان جیسے نہ ہو جائیں جن کو پہلے بھی کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر جب عرصہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثریت نافرمان ہے۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا ہے، بلا شبہ وہ ان کے لیے کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے بہت ہی عمدہ اجر ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں وہی لوگ راست باز ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دینے والے ہیں، ان کے لیے بھی اجر ہے اور ان کا نور بھی ہے، اور انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی دوزخی ہیں۔ یقین جانو دنیا کی زندگی محض ایک کھیل تماشا اور زینت ہے، اور تمہارا آپس میں فخر کرنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت جتانا ہے، جیسے بارش کی مثال ہے کہ اس کا سبزہ کسانوں کو خشک کر دیتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے تو آپ اس کو زرد دیکھتے ہو، پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی بھی ہے۔ اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں و زمین کی وسعت جتنی ہے، ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ کوئی مصیبت نہ زمین پر آتی ہے نہ ہی تمہاری ذات میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں وہ ایک کتاب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے تاکہ تم اپنی فوت شدہ چیز پر غم نہ کرو اور اس کی عطا کردہ پر غرور نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کسی خود پسند شہی ہور سے محبت نہیں کرتا، وہ خود بھی بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو شخص منہ موڑ جائے گا تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ نہایت ہی قابل تعریف ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان بھی نازل کیا تاکہ لوگ انصاف قائم کریں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے فوائد ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون بھی دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا قوی ہے،
बड़ा ज़बरदस्त है। और हमने नूह और इब्राहीम को भेजा और हमने उनकी औलाद में पैगम्बरी और किताब को जारी रखा, चुनाचा उनमें से कोई हदायत इख्तियार करने वाला था और उनमें से अक्सर नाफरमान थे। फिर उनके नक्श कदम पर हमने पे दर पे अपने रसूल भेजे और उनके बाद हमने ईसा इब्ने मरियम को भेजा और हमने उसे अंजील अता की, और जिन्होंने उसकी पैरवी की उनके दिलों में हमने तरस और रहम डाल दिया। और रहबानियत को उन्होंने खुद ही ईजाद किया, हमने उन पर फ़र्ज़ नहीं किया था, मगर अल्लाह ताला की रज़ामंदी की तलब में उन्होंने उसे इख्तियार कर लिया, चुनाचा उन्होंने इसका लिहाज ही न रखा जैसा लिहाज रखने का हक था। फिर उनमें से जो ईमान लाए उनका अजर हमने उनको अता किया और उनमें से अक्सर नाफरमान है। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरते रहो और उसके रसूल पर ईमान लाओ, वो तुम्हें अपनी रहमत में से 2 गुना हिस्सा अता फरमाएगा और तुम्हें ऐसी रोशनी अता करेगा जिसको लेकर तुम चलोगे, और वो तुम्हें बख्श देगा। और अल्लाह ताला खूब बख्शने वाला, बहुत ही रहम करने वाला है। ताकि अहले किताब जान ले कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल में से किसी चीज़ पर इख्तियार नहीं रखते, और फ़ज़ल यकीनन अल्लाह ताला के हाथ में है, वो जिसे चाहता है अता फरमाता है, और अल्लाह ताला बड़े ही फ़ज़ल वाला है। रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह, रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह, रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह। या अरहमर राहिमीन, तो हम सबको जन्नतुल फिरदौस में बेहतरीन मुकाम और ठिकाना अता फरमा। हम सबके वो प्यारे जो तेरे पास हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उनकी बख्शिश फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा और हमारी टूटी फूटी नेकियां उनके हक में सदका जारिया बना ले। आमीन।